बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम ला तदा दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी खुशबू मदीने की प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत है। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन फूल, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नाज़रीन, आपको आज के इस प्रोग्राम में एक सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत के हवाले से इनका बड़ा काम है। इन्होंने आवाम की खिदमत की, हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी इनको मौका मिला इन्होंने आवाम की खिदमत की। मरकज़ी रहनुमा रहे हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं जमात अहले सुन्नत के, साबका नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत सिंध और मजहबी स्कॉलर मोहम्मद हुसैन लखानी साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। और आपके साथ हदीया नात पेश करने के लिए दिलशाद अली कदीरी मारूफ सना खां अभी मदीने से तशरीफ़ लाए हैं। तो नाज़रीन, आपकी इनसे हम मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हुसैन लखानी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत। जज़ाकल्लाह। और जनाब मारूफ सना खान दिलशाद अली कदीरी साहब, वालेकुम सलाम, आपको भी खुशामदीद कि आप तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों अहबाब तशरीफ़ लाए। और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि नात खां अहबाब नात पढ़ा करते हैं, और आज तो आप आए तो इंशाअल्लाह आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो 0316296649 0300922689 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारा एक नातिया कंपटीशन भी चल रहा है जो इंशाअल्लाह 27 रमज़ान मुबारक की शब को उसका फ़ाइनल होगा, और चैनल की जानिब से जीतने वाले विनर्स को जो है कि वो चैनल की जानिब से कीमती तोहफ़ों से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद हुसैन लखानी साहब से। हज़रत, आप जो है कि जमात अहले सुन्नत के हवाले से आपका एक बड़ा काम है, और आप साबका दौर में भी रहे, नाज़िम अहले सुन्नत रहे, और अभी भी आपका काम चल रहा है। तो मेरा आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जमात अहले सुन्नत का मौजूदा दौर में वो किरदार नज़र नहीं आ रहा जो साबका अदवार में, जिस तरह के शाह मंदुरानी साहब थे और जिस अहले सुन्नत जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, जब एक आवाज़ आती थी तमाम ही अहले सुन्नत से लोग जमा हो जाते। तो आज क्या ये फुकदान हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ज़ुबैर भाई, वक्त और हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो इस्लाम के नारे का एक जज्बा था, लोग जहाँ पर भी होते इनके अंदर एक रग़बत थी दीन के हवाले से। और हम जब पाकिस्तान में 70 साल 75 साल का सफ़र तय कर चुके तो हमने यही देखा अपनी तंजीमी ज़िंदगी में भी, और इससे पहले भी 70 के इलेक्शन की भी और इसके मामलात में भी, कि अब मज़हब का सिर्फ एक स्लोगन होकर रह गया है। सारी दुनिया में अब एक सबसे बड़ा मसला ये है, वो है कैपिटलिज्म। सही। अब दौलत की रेल पेल, मादियत परस्ती, इसको इतना बढ़ावा दे दो कि लोग अपनी हकीकत से, अपने दीन से, अपने पिछले मामला से सब निकल जाएं और लग्जरीज की तरफ आ जाएं, फिर हवस दौलत इसकी तरफ आ जाएं। अब ये मसला ये हो गया कि अब मीडिया का दौर है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत बड़ा काम किया, इरादा तो इनका बहुत ज़्यादा था, मगर इनका हवाले से ही सबसे बड़ा हमारे लिए जो ख़राबी पैदा कर गया वो मीडिया जहाँ इल्म के फ़रोग़ के लिए, मालूमात के फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक हथियार है, एक काम करने का एक ज़रिया है,
وہاں پر بیٹھ کے لوگوں میں اب ایک چیز پیدا ہو گئی لگژریس کی، اچھے برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ گاڑی. پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی. اب اس کا بعد یہ ہوا کہ نتیجہ لوگوں میں دین کی رغبت کم ہوتی چلی گئی. اچھا، جہاں دین کی کم، ایک جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ پتہ کیا ہوا کہ دین میں کمرشلزم نہیں رہا. کبھی بھی ہم دینی تعلیم دیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، دین کے پروگرام کرے اس کے کوئی تعلیم، کوئی اخراجات نہیں ملتے. سارے کام جو ہے نا فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اپنے طور پر آدمی کرتا ہے اپنے رغبت کے ساتھ. باقی تمام معاملات کے لیے دیکھیں اخراجات زیادہ سے زیادہ. اسکول پڑھائیں گے تو اچھی سے اچھی فیس، کسی بڑے آدمی کو بلائیں گے تو اس کے لیے پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. مگر ایک چیز جو نقصان کر گئی نا مادیت نے، جس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو نقصان کس چیز نے پہنچایا. دین کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ مادیت پرستی نے پہنچایا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے کو عقل ہے، ہم نکل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. اچھا، اب رہا سوال یہ کہ دین غالب ہمیشہ رہتا ہے حکومت کے ساتھ، بغیر حکومت کے دین غالب نہیں رہتا. عوام میں خالی اگر آپ چلے جائیں تو کوئی دین اور دینی معاملات جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے ہمیشہ سلطنت کے ماتحت، بادشاہوں کے ماتحت. دین اسلام کے ساتھ بھی یہی رہا 1400 سال تک. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. ہندوستان 150 سال پہلے خاتمہ ہوا، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اب ہر طرف سے ایک ہی کوشش ہو رہی ہے، کہیں مسلمان جو ہے وہ سر نہ اٹھائیں، ان کے اندر باہمی قوت نہ ہو، یہ آپس میں مل کر کوئی بڑا کام نہ کر سکیں. جس کے لیے سب سے بڑا کام کیا جاتا ہے کہ جہاں مل جائیں، دو اتحاد ہو جائے یا چند لوگ مل کر دین کا کام کرنا شروع کریں تو اس میں دراریں ڈالنا شروع کر دی جاتی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد بنا رہے ہو، محافل کر رہے ہو. وہ کہیں گے کہ آپ ہم سے بھی پیسے لو، محافل کرتے رہو. مگر جب آپ بات کرو گے نظام کی تو وہیں آپ کے یہاں درار ڈال دی جائے گی. ٹھیک ہے. میں یہ ایکچوئل بیسک میرا کوشچن یہی تھا کہ جماعتیں، دیکھیں باقی مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ، سبھی کر رہے ہیں، لیکن جماعت اہل سنت کا وہ رول ہمیں نظر نہیں آ رہا سوسائٹی کے اندر. میرا بیسک سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ رول کیوں مفقود ہو گیا، لوگوں کا اعتماد جماعت اہل سنت سے کیوں ہٹ گیا، کیوں لوگ جو ہے کہ پہلے کرتے تھے آپ نہیں کر رہے اعتماد، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک جماعت تھی، جماعت اہل سنت. تمام دینی حلقہ ہمارا جتنا بھی تھا وہ جماعت کے ساتھ وابستہ تھا. اب پھر لوگوں کی ہو گئی تنظیمیں. اب یہ تنظیمیں بنا دی گئیں، ہر تنظیم کا ایک اپنا موقف ہے، ایک اپنا موٹو ہے، اور کام کرنے کی اپنی جہات ہیں. ٹھیک ہے، بس میں سمجھ گیا میں تو اسی کو کنٹینیو کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ جو ہے کہ دلشاد قدری صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ نعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. حضور میری تو ساری واہ 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 سبحان اللہ. بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے. ماشاء اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب
بار بار آپ سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کیا بات ہے کا سبب بار بار آپ سے واہ واہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہو آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہو آقا بڑی ندامت ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ واہ اکبر واہ اللہ کیا کہنے ناظرین لے ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے خوش آمدید ناظرین ہمارے درمیان خوشبو مدینی کی پروگرام کے اندر جو پرسنالٹی ہمارے ہاں تشریف فرما ہے جناب محمد حسین لکھانی صاحب مذہبی اسکالر بھی ہیں اور سیاسی حوالے سے بھی جماعت اہل سنت کے حوالے سے بھی ان کے بڑے کارنامے ہیں تو آئیے ناظرین دوبارہ ان سے وہیں سے سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا جناب حسین لکھانی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سابقہ جو الیکشن جو ہوئے 2018 کے اندر جو الیکشن ہوئے اس میں جماعت اہل سنت کوئی نمایاں کام نہیں کر سکی کوئی نمایاں سیٹ نہیں نکال سکی جبکہ کراچی جو ہے کہ اہل سنت کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے دیکھا جائے لیکن سیٹ یہ اس میں سے نہیں نکال پائے تو آپ نے اس دوران ان 3 سالوں کے اندر کیا ورک کیا آئندہ کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں کہ کس طرح اگر آپ کراچی سے سیٹ نکال لیں گے اپنی زبیر بھائی اب جو سلسلہ سیاست کا رہ گیا ہے پہلے ووٹوں کے اوپر ہوتا تھا کام اب ووٹ کی سیاست نہیں رہی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کامیابی اور سیٹ نکالنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے ووٹر آپ کا ووٹ آپ کو دے گیا مگر اب آپ کو سیٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور ہو گئے اچھا اب جمہوریت یہ اس چیز کا نام نہیں رہا اگر آپ اس وقت دنیا بھر کی جمہوریت میں دیکھیں خود امریکہ میں دیکھیں اور برطانیہ میں دیکھیں رزلٹ وہی آئے گا جو رزلٹ بنانے والا چاہتا ہے پارٹی وہی حکومت میں آئے گی جو بنانے والا چاہتا ہے ادروائز کوئی بھی پارٹی حکومت میں نہیں آ سکتی اچھا یہ ایک اصول بن سا گیا ہے یہاں پر بھی یہی رہا
ہمارے ساتھ بھی سب سے بڑا عالم یہ رہا کہ ایک تو حالات ایک دم جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اور سیاست کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہمارا ایک گروہ مارکیٹ میں آیا پارٹی بن کے، تو ان کو وہ تیاری کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا، سیاسی فہم اور فراست جو چاہیے، یہ ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں؟ جی سیاسی فہم اور فراست جو چاہیے، جو تجربہ چاہیے، وہ نہیں تھا. اچھا. ہاں، کیونکہ یہ تو ڈائلاگ سے کام ہوتے ہیں نا. آپ کو پہلے ڈائلاگ کرنے ہیں، معاملات بنانے ہیں. سیٹ نکالنے کے لیے آپ کو سیٹ والوں کے ساتھ پہلے بات کرنی ہے، صحیح، اور ان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں. جب تک آپ معاملات طے نہیں کریں گے سیٹ نہیں ملے گی. ہم 20 سال سے کراچی کے اندر ہم الیکشن کی سیاست کر رہے ہیں 2001 سے. ہم نے ہر دفعہ ایک ہی چیز دیکھی کہ فلاں پارٹی کو سیٹ ملے گی، فلاں پارٹی کو سیٹ نہیں ملے گی، فلاں کو اتنی سیٹیں ملے گی، فلاں کو سیٹ نہیں. اچھا، فلاں کی یہ شخصیت آئے گی اور فلاں کی یہ شخصیت نہیں آئے گی، یہ سنتے رہتے تھے. مگر جب عملی طور پر ہم سیاست میں آئے تو ہمیں اندازہ ہوا ایسا ہی ہونے لگا ہے. اب جب یہ ہمارے لوگ آئے مارکیٹ میں تو نا تجربہ کاری اپنی جگہ، مگر پبلک کا پاور بہت زیادہ تھا، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ووٹ نکال لیں گے، سیٹ نکال لیں گے. اب جو مذاکرات کرنے چاہیے، جو لین دین کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کر سکے نا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے وہ چیزیں، باوجود لیاری کی سیٹیں جی تھیں اور بھی جگہ کی سیٹیں تھی، کراچی کی تو بے تحاشا سیٹیں ہمارے پاس تھیں اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اسٹریٹ کراؤڈ آپ کے ساتھ؟ جی، سب سے بڑی چیز کہ اسٹریٹ کراؤڈ ہمارے پاس تھا. مگر سیٹ پر جن کے ہاتھ میں ہے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، ان کا فیصلہ کچھ اور ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور یہ فہم و فراست دے کہ ہم مذاکرات کریں، تمام سیاسی جماعت اور ملکی سیاست میں جس طریقے سے سیاسی جماعت ہم رول پلے کرتی ہیں اسی انداز سے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا. آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کسی کے ساتھ؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھیں نا، اب میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ساری مذاکرات سے ہوتی ہیں. تو ابھی تک اس سلسلے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور وہ مذاکرات کی طرف اب جائیں گے، کیونکہ اب جو نیا ہمارے سسٹم بنا چینل ہے. کی توسط سے آپ جو کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب تو یہ ہے کہ ہم تمام اس وقت پہلا فیز جو آ رہا ہے ہمارے پاس سامنے، وہ ہے بلدیاتی الیکشن. 12 مئی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہو جائے گا. تو عوام ہماری جہاں الیکشن میں ہے، وہ سب سے پہلے تو اپنے یہاں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، اور جو سیٹ ونر ہیں جن کو الیکشن لڑنا ہے، وہ اپنے طور پہ پہلے تیاری کر لیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے نا، ہم انشاءاللہ ایک پوری تیاری کے ساتھ کراچی کے اندر ابھی ہم میٹنگ کرنا شروع کر چکے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا لیول جو ہے وہ بڑھا دیں گے. اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم سیٹ اچھی نکال لیں گے انشاءاللہ. یہ اس پہ میں آپ سے الگ سے ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ، اور پوری آپ سے تفصیلی بات ہوگی کہ اس کے محرکات کیا بنے، کیوں نہیں ہو سکا. اور تمام باقی مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں، لیکن جماعت اہل سنت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کی کیا ریزن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے الگ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. جزاک اللہ. جناب دلشاد قدری صاحب. ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا پیارے آقا، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کا منگتا ہوں. اللہ میرے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی.
ظلموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے ظلموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا منگتا ہوں جو مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کیا کہنے کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب دلشاد قدری صاحب، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا۔ جناب محمد حسین لکھانی صاحب، آپ کا مشکور ہوں، تشریف لائے آپ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما تھے محمد حسین لکھانی صاحب، جو مذہبی اسکالر اور سابقہ جماعت اہل سنت کے ناظم، اہل تقریباً پوری کراچی اور صوبہ سندھ سے تعلق آپ کا، اور مرکزی رہنما بھی جماعت اہل سنت کے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی حکمت عملی کے بارے میں ہم سے بات کی، اور دلشاد قدری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی ہدیہ نعت پڑھا۔ تو اس پروگرام کو اگر کیلکولیٹ کریں تو میری نظر میں یہ تھا کہ جماعت اہل سنت جس طرح کام کر رہی ہے، اس کو مزید جو گروہ میں بٹی ہوئی ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اگر آ جائے تو یہ اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔